बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नन आज पहले सेगमेंट में ज़रा बात करते हैं इजराइल और ईरान का जो एक कॉन्फ्लिक्ट ज़ोर पकड़ता जा रहा है और जहां पर अब अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट भी खुलकर दिखाई दे रही है। रीज़न कि आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन का टाइम दे दिया ईरान और इजराइल को कि अगर कोई डील तक नहीं पहुंचते ये दोनों ममालिक तो फिर ऑब्वियसली हालात वाक़यात फर्दर ख़राब होंगे ईरान के लिए। अब तक की डेवलपमेंट्स ये हैं कि एक तो रात जो गुजरी है डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर की जानिब से तेहरान को खाली करने का कह दिया गया कि वहाँ के जो रेजिडेंट हैं वो तेहरान को खाली कर दें। दैट वाज अ थ्रेट स्ट्रेट अप, और वो अच्छा खासा एक इस तरह की टोन थी कि जिसमें बहुत बड़ा कोई अटैक इन डेज टू कम या पॉसिबिलिटी जो दिफाई तजियाकार हैं वो उसकी तरफ पॉइंट आउट करते दिखाई दे रहे हैं। अब 2 दिनों के अंदर होने क्या जा रहा है? इज़ इट पॉसिबल कि ईरान और इजराइल किसी डील पे पहुंच जाए या फर्दर एस्केलेशन होगी? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीज़न जो कहीं पर कमी कोताही रह जाए उसको एडमिट करना चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए। वी ऑल नो दैट कि ये ईरान के पास कैपेबिलिटी है, ईरान फर्दर भी इस जंग में चंद दिन या चंद महीने भी निकाल सकता है। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का आज कंपेयर टू ईरान बहुत तगड़ा है और ये जंग अभी हो भी एयरफोर्स ही की रही है, रॉकेट्स की और मिसाइल्स की जंग है। सो इसमें व्हाट इज़ पॉसिबल, और पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली कहाँ पर खड़ा हुआ है, सफारती महाज के ऊपर हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। और एक शॉकर तो रिसेंटली हम श्योर कि ईरान को हिंदुस्तान के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उन पर ज़रूर आया होगा क्योंकि उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे माजी के अंदर, बट जब ज़रूरत पड़ी तो इंडिया वाज नोवेयर टू बी सीन। एनीवेज, इस सेगमेंट में हमारे मेहमान हैं, बेस स्टूडियो में ज्वाइन किया एयर वाइस मार्शल जनाब एजाज महमूद साहब ने। एजाज साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। और हमें वीडियो लिंक के ऊपर ज्वाइन किया हुआ है साबिक सफ़ीर हैं जनाब जौहर सलीम साहब ने। जौहर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एजाज साहब, सिंस यू आर इन द स्टूडियो, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। सर, हाउ केपेबल इज़ ईरान? कॉन्फ्लिक्ट तो हमने देखा, वैसे तो ये एक सरप्राइज था सबके लिए कि जिस तरह ईरान ने पहुंच गया उनके सिटीज़ तक, तेल अवीव तक, और कहाँ कहाँ पहुंच गए उनके मिसाइल्स पहुंच गए। हाउ केपेबल इज़ ईरान राइट नाउ? देखिए, अगर आप इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, एक पहली बात जो है कि एसेंशली दिस इज़ द एयर पावर एप्लीकेशन फ्रॉम बोथ साइड्स। ग्राउंड या नेवल उसमें कोई रोल ही नहीं है। और ईरान का जो पोटेंशियल है प्राइमरीली वो उनके पास आर्मी या पासदारान की सूरत में उनके पास अच्छी एक साइजेबल फोर्स है, और दूसरे एक नेवल कंपोनेंट भी उनका है जिससे वो कम से कम अपने जो एडजॉइनिंग उनके सीज हैं या स्ट्रेट्स हैं उसमें वो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एयर के मामले में एयर इज़ एसेंशली हाई टेक, आपको पता है अभी हम खुद एक रिसेंट वॉर से गुजरे हैं और ये सारे एनालिसिस आप लोग खुद भी करते रहे हैं हमारे साथ मिल के भी। तो उसमें ईरान के अगर पिछले 45 सालों की आप देखें हिस्ट्री, तो उसके बाद उनकी जो सारी चीज़ें या तो ओल्ड विंटेज थी या फिर उन्होंने खुद कुछ डेवलपमेंट की। तो एयर डिफेंस से तो हमें कोई ऐसी तवक्को नहीं थी, जबकि पूरे रीजन के मुल्कों की एयर स्पेस और उनके जो एसेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो तमाम तर अमली तौर पे अवेलेबल हैं इजराइल को। व्हाट सरप्राइज द वर्ल्ड वाज कि इजराइल का जो एयर डिफेंस था उसको ईरान ने कैसे पेनिट्रेट किया। आप ये देखिए कि इससे पहले 2 बड़ी जंगें जो इजराइल ने अरब्स के साथ लड़ी जिसमें मल्टीपल अरब कंट्रीज थी, और उस ज़माने में इजराइल अभी इतनी बड़ी एयर पावर नहीं था और दूसरे ममालिक भी एक रीजनेबल एयर फोर्स या एयर डिफेंसेस उनके पास थे। वो उस वक्त के सोवियत यूनियन की सपोर्टेड बड़े अच्छे उनके सिस्टम्स थे, सरफेस टू एयर मिसाइल और लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज मिसाइल एयरक्राफ्ट। तो ईरान ने आप देखें उनकी वो मल्टी लेयर्ड 5 लेयर्ड एयर डिफेंसेस को पेनिट्रेट किया। अब नंबर्स को आप छोड़ दीजिए कि वो कितने गए या कितने पहुंचे, इस कदर जो है जिसके एक वर्ड एक हाइप क्रिएट कि जी वो एक आयरन डोम है, आयरन शील्ड है, डेविड स्लिंग है, एंड यू नेम इट एंड दे हैड इट। आप देखें कि वो उन 2 जंगों में कभी कोई इजराइल के किसी शहर पे कुछ नहीं हुआ था, और अभी जो वहाँ के मनाजर हैं वो तो आई थिंक शॉकिंग फॉर द वर्ल्ड। इस पर डिटेल में बात करते हैं। ज़रा मैं जौहर सलीम साहब की तरफ आऊँ। जौहर साहब, व्हाट डू यू थिंक सर? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, हमारे नायब वज़ीर आज़म हो जाएं, बड़ी खुला के फॉरेन ऑफिस की भी स्टेटमेंट फॉर द सपोर्ट ऑफ ईरान आ रही हैं, ज़रा थोड़ी सी पोजीशन पाकिस्तान की एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज़। जो ईरान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है और उनकी जो सॉवरेनिटी है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और अभी जो और उसके बाद जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनकी और वो टेररिस्ट जो वो बुनियादी असूल जिस पे इंटरनेशनल ऑर्डर खड़ा है आज का, एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर अगर हम उसे कहें,
حالانکہ اس میں بہت زیادہ شگاف پڑ چکے ہیں اسرائیل کے اور کچھ اور ملکوں کے رویے کی وجہ سے، تو وہ سارے انہوں نے وائلیٹ کیے ہیں. یہ اب ہماری پوزیشن ہے. اب میں تھوڑا سا اس طرف آؤں گا کہ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے نقطہ نظر شاید آپ نے دوسرے پروگرامز میں بھی دیکھا ہوگا، باقیوں سے تھوڑا مختلف تھا. ایران کا اس وقت دیکھیں بہت ہی اسیمیٹرک قسم کا مقابلہ ہے. ایران کے پاس کوئی ایئر پاور نہیں ہے میزائلز کے علاوہ، راکٹس کے علاوہ یا ڈرونز کے علاوہ. اسرائیل کے پاس دنیا کے جدید ترین جنگی جہاز ہیں، F-35 ہیں، F-15 اور F-16 جو لیٹسٹ بلاک کے ہیں. اور پھر ان کے پاس جو سسٹم ہے ایئر ڈیفنس کا وہ 3-tiered سسٹم ہے، آئرن ڈوم ہے، اس میں ڈیوڈ سلنگ ہے، ایرو 3 میزلز ہیں. تو 90% پروجیکٹائلز روک لیتا ہے، اور ابھی تک بھی وہ 90% روک رہا ہے. اس میں کوئی ابھی تک حیران کن کوئی چینج سامنے نہیں آئی. لیکن جو 10% اس میں سے پینیٹریٹ کر جاتے ہیں، اور یہ جنگ کے شروع ہونے سے بھی پہلے کے اندازے ہیں کہ وہ 90% ہی روک سکتا ہے وہ 3-layered سسٹم، 100% نہیں روک سکتا. تو جو 10% اس میں سے پینیٹریٹ کرتے ہیں انہوں نے وہاں پہ شہری آبادیوں کو نقصان پہنچایا ہے. لیکن اسرائیل کی طرف سے جو ہوا ہے وہ پریسیشن ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے. انہوں نے ان کے نیوکلیر انسٹالیشنز کو نقصان پہنچایا ہے. ان کی ٹاپ جو ہائی کمانڈ ہے اس کو آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے انہوں نے ٹیک آؤٹ کیا ہے، ٹاپ سائنٹسٹ کو ٹیک آؤٹ کیا ہے. پھر انہوں نے بہت اہم جو تنصیبات ہیں ایران میں ان کو نقصان پہنچایا. ان کی کیپیسٹی جو ہے، کیونکہ لٹرلی ان کے لیے تو وہاں پہ کوئی ایسی ایران کا ایئر ڈیفنس تو بہت زیادہ افیکٹو ہے ہی نہیں، بالکل بیسک ہے. S-300 ان کے پاس ہیں لیکن وہ بھی بہت اینٹیکویٹڈ سسٹمز ہیں، اور جو باقی تو خیر نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس لیے اسرائیل کی جو ایئر فورس ہے اس کے لیے بہت آسان ہے. اور پھر جس طرح باقی ملک ان کی مدد بھی کر رہے ہیں، ایئر اسپیس پرووائڈ کر رہے ہیں. اور دوسری طرف کئی ملک جو ہیں وہ ان کے جب جاتے ہیں میزلز وغیرہ تو ان کو روکنے میں اسرائیل کی مدد کرتے ہیں، تو ان کو وہ مدد بھی شامل ہے. تو یہ ایک بہت ہی عدم مسابقت ہے، اور اس کی وجہ سے اسرائیل کو میرے اندازے کے مطابق ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے اس وقت ان مناظر کے. سر یہاں پہ ایک فیکٹر میں تھوڑا سا آپ کی تھوڑی سی آپ کا انپٹ چاہوں گا. ہندوستان کے ساتھ بڑا ایک کمپوز ریلیشن شپ رہا ہے ایران کا، اور ایٹ دس مومنٹ آبویسلی ہندوستان انڈیا کہاں پہ کھڑا، وی آل نو دیٹ. یہ شاکر بھی ہو سکتا ہے ایران کے لیے اس طرح کی ڈیولپمنٹس جو ہیں؟ جی، ہندوستان کا بالکل جو ہے، ہندوستان کا اور ایران کے تعلقات جو ہیں بہت اچھے رہے ہیں، بلکہ کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ پاکستان کو اس پہ تھوڑی کنسرن بھی ہوئی ہے. تو ابھی دیکھیں ایران نے یہ دیکھا ہے اس وقت کہ پاکستان تو کھڑا ہے، بالکل اصولوں پہ کھڑا ہے. پاکستان ان کی مورل سپورٹ کر رہا ہے، ڈپلومیٹک سپورٹ کر رہا ہے، پولیٹیکل سپورٹ کر رہا ہے. اور ہم لیکن جب انہوں نے ہندوستان کی طرف جب وہ دیکھتے ہیں تو ہندوستان بالکل وہ غائب ہے، وہ بالکل نیوٹرل پلے کر رہا ہے. کئی جگہ پہ انہوں نے جہاں پہ ایران ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ ایٹ لیسٹ اس معاملے میں ان کو ساتھ دیں گے کہ یہ جو ہے ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوورینٹی کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، تو وہاں پہ بھی ہندوستان نظر نہیں آتا. تو یہ میرے خیال ہے ایران کو آج یہ احساس بالکل ہو گیا ہے. اور اس ایک قسم کی اطلاعات بھی ہیں کہ جو انٹیلیجنس، دیکھیں ایک اور چیز جو ہے کہ جو انٹیلیجنس اسرائیل کو ایران کے اندر جو ان کے آپریٹیوز ہیں جتنے افیکٹو وہ ہیں، ایران کو اس طرح کی انٹیلیجنس اسرائیل کے اندر حاصل نہیں ہے. اور جو ایران کے اندر اسرائیل کو حاصل ہوئی ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کا رول ہے، کیونکہ وہاں پہ راک کے بھی کوئی نیٹ ورکس تھے جو اسرائیل کو، کیونکہ اسرائیل کا اور انڈیا کا تو بہت زیادہ گشت سر امپلائمنٹ بھی بہت زیادہ ہے ایران کے اندر، انڈین امپلائمنٹ بھی بہت زیادہ ہے. تو ایک سٹوری وہ بھی چل رہی ہے کہ اٹس پاسبل کہ جو ایران میں امپلائمنٹ کے امپلائی بن کے یا گئے ہوئے وہاں پر کام کرنے والے گئے ہوئے مے بی وہ آپریٹیوز ہوں را کے، اور وہ آگے اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے ہو وہاں پہ. ایک سٹوری یہ بھی چل رہی ہے. بالکل وہ بھی ہے. اب یہاں سے ہم کس طرف جائیں گے، کہاں پہ یہ جو ہے نا مسئلہ، ایک تو خیر اس وقت جو سفارتکاری اس کے اراؤنڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس میں نے کہا تھا کہ چائنا اور رشیا کا رول بہت اہم ہوگا. لیکن ابھی جو ٹرمپ کے لیٹسٹ بیان آئے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، اس سے اب ظاہر ہے جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں. سر اس کو ذرا سیکنڈ پارٹ میں ذرا ڈسکس کرتے ہیں. میں ذرا اعجاز صاحب یہ دس از ویری امپورٹنٹ، واٹ نیکسٹ، کیونکہ جس اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا جوہر صاحب، ٹرمپ سیڈ ٹوڈے کہ 2 دن کا ٹائم، اور اگر 2 دن کا ٹائم نہیں تو دے ڈونٹ نو واٹس کمنگ دیئر وے. اینڈ وین وی سے دے ڈونٹ نو واٹس کمنگ دیئر وے، دیٹ مینس فل فلج وار اینڈ امریکہ ود اسرائیل. میرا خیال ہے کہ وہاں تک نوبت نہیں آئے گی، یہ پوسچرنگ ہی ہے. اور امریکہ یہ چاہے گا کہ ایران ڈی فینگ تو ہو جائے لیکن اس کی ایک نیوسنس ویلیو اس ریجن میں رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ریجن میں امریکہ کی جو پرائم یا کور انڈسٹری ہے
ڈیفینس ریلیٹڈ اکوپمنٹ کی اس کے بہت بڑے بائرز ہیں اور India itself. اور سارے عرب کنٹریز جو ہیں تو وہ تمام ممالک جو ہیں وہ ان کے دوست ہیں تو وہ اپنا آرسنل کس کے لیے بلڈ کر رہے ہیں یا اپنی آرمیز ایئر فورس لاجیکل. تو اگر آپ ایک سیناریو امیجن کریں کہ اگر ایران ٹوٹلی انہیلیٹ ہو جائے اور ایران جو ہے نا اگلے 50 سال کے لیے جو ہے نا وہ بالکل کوئی تھریٹ کسی کو پوز نہ کرے تو کیا ہوگا؟ یو اے ای، قطر، سعودی عربیہ، وہ امریکہ کو جو ملٹی بلین ڈالر، ہنڈریڈز آف بلین آف ڈالرز کی اکوپمنٹ ہر سال ان سے لے رہے ہیں، وہ پھر تجارت کہاں جائے گی؟ تو میرا خیال ہے اٹ سوٹس امریکہ، اٹ سوٹس اسرائیل کہ وہ ان کو اتنا مار لیں کہ جس سے ایک ان کی بھی فیس سیونگ رہ جائے. دیکھیے ابھی جوہر سلیم صاحب جیسے فرما رہے تھے ایون 10%، دیکھیے 10% سے بھی جو اس کے ویژولز ہیں نا وہ ایک ایسی پراؤڈ اور اپنے آپ کو دنیا کا جو ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ دی پاور ہاؤس آف دی ورلڈ، وہ اس ملک کے لیے اس کی پریسٹیج کے لیے میرا خیال ہے یہ کافی بڑا ڈینٹ ہے اور ہمیں اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. اگر میں آپ کو باٹم لائن اگر اس کی بات کرے بندہ، ایران اسرائیل سے لڑنے کے، اسرائیل پلس امریکہ اگر وہ سیناریو، ایران لڑنے کے قابل ہے؟ دیکھیے کیا آپ یہ کنٹمپلیٹ کر رہے ہیں کہ وہاں کوئی بوٹ آن گراؤنڈ آ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. ایئر فورس بس صرف ایئر فورس ہے نا، تو ایئر فورس میں ابھی امریکہ کے آنے سے کیا ایڈیشنل فیکٹر آئے گا؟ پرسین ویپنز کے ساتھ وہ آلریڈی اپنے ٹارگٹس ہٹ کر رہے ہیں، انہوں نے ٹارگٹس ہی وہ سلیکٹ کیے ہیں. دیکھیے ٹارگٹنگ فلاسفی ان کی کیا ہے، وہ لیڈرشپ کو کر رہے ہیں، پرٹیکولرلی ملٹری لیڈرشپ. ایک آدھ ریومر ہے کہ شاید ان کی ریلیجس لیڈرشپ کو بھی، لیکن اس کو امریکہ نے جو ہے اس کو سناب کیا. تو اس کے بعد دوسرے ٹارگٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی جو ان کے وار پوٹینشیلز ہیں وہ ہیں، یا اکنامک ٹارگٹ ہے گیس اور آئل فیلڈ، اس کو تو بڑی پریسیجن کے ساتھ ہٹ کر چکے ہیں آلریڈی، مزید کر لیں گے. لیکن پھر کیا ہوگا؟ آخری چیز ہے ان کے جو نیوکلیئر جو ڈیٹرنس ہے، جو ان کے پوٹینشیل نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، جو سپوزڈلی اٹس ویری کلوز ٹو بی اے ریئل تھریٹ. تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ان کے پاس وہ ویئر ود آل اسرائیل کے پاس نہیں ہے. امریکہ کے پاس ہے، امریکہ کو وہ جو ڈیزی کٹر اور جو بامبس چاہیے ان کو. تو کیا لیکن یہ چیز اپیرنٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ابھی تک جو ڈکلیئرڈ پالیسی ہے اس کے ساتھ ان سنک نہیں ہے. وہ تو ووٹ لینے کی حد تک نہیں ابھی بھی، اس کے بعد بھی آپ دیکھیے میرا خیال ہے کہ شارٹ آف دیٹ دے ول سیٹل. یہ ایک ایگزٹ ونڈو مل رہی ہے ایران کو، اور ایرانینز آر ویری گڈ ان ڈپلومیسی. وہ میرا خیال ہے کہ وہ دے ول فائنڈ اے وے آؤٹ. جوہر صاحب ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ آر دے گڈ ان ڈپلومیسی؟ کوئی وے آؤٹ نکل آئے گا یا جنگ ہی چلنی ہے؟ دیکھیے بالکل ڈپلومیسی جو ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت. میرے نزدیک ایک تو یہ کہ چائنا اور رشیا اس قسم کا پریشر ایگزرٹ کرتے ہیں، وہ بہت اہم ہوگا. بیکاز دیکھیں وہ ان کے ایران کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، اسٹریٹجک تعلقات ہیں. رشیا کے تو بہت زیادہ ڈیفینس کوپریشن ہے، ایران ان کو میزلز دیتا رہا ہے، ان کو ڈرونز دیتا رہا ہے جو انہوں نے یوکرین میں یوز کیے ہیں. اور چائنا کے ساتھ جو ہے ان کا ایک $400 بلین کا انویسٹمنٹ پروجیکٹ جو ہے انویزجڈ ہے. آدھا تیل جو ہے چائنا کو بیچتے ہیں اپنا ایران جو ہے. اچھا یہ امریکہ کی جو بھی بات ہو رہی ہے نا کہ اگر امریکہ اس میں آتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا، اس میں سرف یہ ایڈ کر دوں کہ امریکہ کے پاس دیکھیں ایک چیز ہے جو کہ اس وقت اسرائیل بہت زیادہ لیک کر رہا ہے، وہ ہے ان کے پاس ہیں B-2 بامبرز جو کہ وہ اوپر سے گرا سکتے ہیں. وہ جس کو کہتے ہیں نا جی بنکر بسٹرز، وہ بامبز جو کہ 60 میٹرز ڈیپ تک وہ جو ہے وہ ڈسٹرائے کر سکتے ہیں. تو ایران کی جو انسٹالیشنز ہیں، نیوکلیئر انسٹالیشنز، نیٹانز جو ہیں اور جو فورڈو ہے، تو ان دونوں میں وہی زیر زمین جو ہے نا کافی زیادہ ہیں. نیٹانز میں تو ان کے کافی سارے تو خیر 100 میٹر تک ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو بہت ہی نیچے وہ لے گئے ہوئے ہیں. تو خیر اس کو اگر آپ ڈسٹرائے نہ بھی کر سکیں تو اگر اوپر سے پورا سٹرکچر ہی تباہ کر دیں تو پھر تو ان کے لیے بھی تو راستے بند ہو جائیں گے وہاں تک پہنچنے کے. تو اس لیے امریکہ کے پاس وہ کیپیسٹی ہے جو اسرائیل کے پاس نہیں ہے، اور اسی لیے اسرائیل کی کوشش تھی اور ہے کہ کسی طرح امریکہ اس جنگ میں شامل ہو جائے. تو ابھی اگر ٹرمپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ وہ اشارہ اس طرف ہو سکتا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ تہران کو خالی کر دیں اور کریں.
اور جو انہوں نے ان کو 2 دن کا الٹیمیٹم دے دیا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ جی اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم وہ پھر بسٹر بنکرز جو ہیں، جوہر صاحب مجھے جو آپ کی گفتگو سے سمجھ آ سکا سر، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جوہر صاحب مجھے جو آپ کی گفتگو سے سمجھ آ سکا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو اپنا نیوکلیر پروگرام ہر حال میں سرنڈر کرنا ہے اگر یہ سیز فائر کی طرف جانا ہے تو۔ جی امریکنز اور اسرائیلی تو یہ چاہتے ہیں کہ بالکل، اب دیکھیں اسرائیل نے تو کلیم بھی کر دیا، نیتن نے کہا ہے کہ جی ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے اب کئی سالوں کے لیے ان کو اس چیز سے دور کر دیا نا، ایک جو بریک آؤٹ کیپیسٹی ہوتی ہے نا جہاں پہ وہ نیوکلیر جو بیسیکلی اس کو ویپنائز کر سکتے ہیں نیوکلیر کیپیسٹی کو، اس سے ہم نے ان کو بہت دور کر دیا ہے۔ تو امریکہ بھی یہی چاہتا ہے۔ باقی ان کا جو ہے ایک لانگ ٹرم آبجیکٹو کسی وقت رجیم چینج کا بھی جو ہے وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں، اسرائیلیز بھی، امریکنز بھی کبھی کہتے ہیں، although امریکہ اس پہ اتنا زیادہ نہیں ہے اس وقت جتنا کہ اسرائیل اس کی بات کر رہا ہے۔ وہ ایک لانگ ٹرم آبجیکٹو ہو سکتا ہے، بٹ فی الحال کے لیے زیادہ یہ ہے کہ نیوکلیر پہ تو یہ اگلے 2-3 دن میرا خیال ہے کافی اہم ہوں گے اس پہ۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سر یہ تو کنکلوڈ ہوتی سچویشن نظر آ رہی ہے، جو جوہر صاحب کے اکارڈنگلی تو کنکلوڈ ہوتی نظر آ رہی ہے کہ گیو اپ کرنا پڑے گا نیوکلیر پروگرام ایونچولی۔ وہ کرتے ہیں یا نہیں یہ تو پھر ایران پہ منحصر ہے، لیکن یہ کہ میرے خیال ہے ایران کی پوزیشن میرے نزدیک اس وقت جو ہے نا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کی جو رینج آف آپشنز ہیں کوئی بہت اچھی نہیں ہے، اور جو ہے وہ جس طرف بھی جائیں گے، اگر وہ دیکھیں لیٹ سے خلیج فارس میں جا کے اس کو بند کرنے کی کوشش کریں، اگر وہاں پہ جو ہے نا اسٹریٹ آف ہارمز، اس میں بھی پھر اور مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ ایک اور وہ ضمنی سوال بھی پلیز لے لیجئے۔ اٹیک کریں تو اس کا پچھلے کچھ دنوں سے ایک رومر، وہ چاہ رہے ہیں اس وقت امریکنز ان کو، اس کا خیر مطلب یہ نہیں کہ اگلے 2-3 دن میں ہی وہ ایرانی مان جائیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ ٹائم از اگینسٹ دیم۔ اعجاز صاحب آپ سے بلکہ میں اب ریلیونٹ سوال آپ سے بنے گا۔ پچھلے چند دنوں سے ایک فیک نیوز چل رہی ہے کہ ان کیس اگر حالات و واقعات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو پاکستان جا کے ایران کی جگہ کے اوپر، وہ اس کے اوپر 2 کلیریفیکیشن بھی پاکستان کی آ گئی ہیں، اینڈ جسٹ ٹو ایڈ فار مائی ویورز، یہ فیک نیوز ہے۔ پاکستان گورنمنٹ نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ، ہماری کسی ڈپارٹمنٹ کی اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ ان کیس اگر ڈیز ٹو کم اگر صورتحال زیادہ خراب ہوتی ہے ایران کی تو پاکستان جا کے وہاں پہ لڑے گا، نتھنگ از آفیشیل۔ اس کے اوپر ہماری بڑی کلیئر پالیسی ہے جس کو بھی ری ایٹریٹ کیا ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر نے کہ ہماری تمام تر کیپیبلٹی جو ہے وہ اپنے ڈیفینس کے لیے ہے۔ بالکل۔ اور پاکستان ابھی تک جو ہے، میرے خیال میں تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان مورل سپورٹ کر رہا ہے، ورنہ اس سے اگر پچھلا ہم اپنا پاکستان کا آؤٹ لک دیکھیں ٹورڈز ایران اور امریکن پریشر کے ساتھ جس طرح ہم اپنی فارن پالیسی ریجن میں لے کے چل رہے تھے۔ When you said that it hurt me, it did hurt کہ جب امریکن پریشر کے اوپر اپنی فارن پالیسی کو نہیں تو ایسے ہے نا، آپ یہ دیکھیے نا، ہم انرجی کرائسس میں ہیں، پچھلے ہماری انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے، ایران نے اپنی پائپ لائن ہمارے بارڈر تک بنا لی ہے، ہم نہیں لے سکے، اور ہمارا دشمن جو ہے وہ ایران سے تیل لے رہا ہے۔ ہم رشیا سے وہ کھل کے کہتا ہے کہ بھئی سینکشن ہیں تو ہیں، ہم رشیا سے تیل نہیں لے سکتے، ہمارا دشمن لے رہا ہے، تو پھر اور پریکٹیکلی کسی پریشر کی کیا مینیفیسٹیشن ہو سکتی ہے؟ سی پیک کے اوپر بھی کافی دفعہ ڈیبیٹ ہو چکی کہ بھائی جان اگر ادھر ہی جانا ہے تو پھر تو ہمیں جو ہے نا ان ایلوژنز میں نہیں رہنا چاہیے۔ میرے خیال میں اچھا آپ کا جو کوشچن تھا نا کہ کیا نیوکلیر پروگرام گیو اپ کر دیں گے، دیکھیے ان کا نیوکلیر پروگرام کوانٹیفائڈ نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے یہ یوکرین یا جو ارسٹوائل سوویٹ جو ریاستیں تھیں کہ جی ان کا ایک وار ہیڈز اور ہر چیز اکاؤنٹڈ فار ہوتی تھی تو وہ انہوں نے بائی نمبرز جو ہے نا سرنڈر کیے، ایسا نہیں ہے۔ ان کی کیپیبلٹی ایک شراؤڈ میں ہے، تو وہ کتنی ان پلیس رہے گی اور اس کا کتنا حصہ جو ہے وہ آلریڈی شاید ڈیمیج ہو گیا ہے اور کتنا بچے گا، دیر از اے کوشچن مارک آن دیٹ۔ If the regime change doesn't take place, if there is no change of policy in Tehran, وہ کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ یہ ٹوٹلی ان کا انڈیجنس پروگرام ہے، وہ کچھ عرصے کے بعد وہ کیپیبلٹی دوبارہ ریگین کر لیں گے۔ اور given the fact that Iranian are very resilient، میرا خیال ہے اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے اور ایون امریکن پوائنٹ آف ویو سے regime change should be better should be higher on the priority، کیونکہ اگر ایک ایسی رجیم آ جاتی ہے جو اسرائیل کے ساتھ کوئی ہوسٹائل نہ ہو تو وہ ویسے ہی پھر ان کا نیوکلیر پروگرام ہونا نہ ہونا وہ دیکھیے یہ پاسبلٹی رہتی ہے۔
آپ کو پتہ ہے سی آئی اے کا جو پہلا رجیم چینج ہوا تھا وہ کہاں ہوا تھا؟ وہ ایران میں ہوا تھا. اوکے. پریزیڈنٹ مصدق رضا شاہ پہلوی کے خلاف پاپولر ووٹ سے وہ مصدق بنا تھا اور اس کو انہوں نے چینج کر کے اسی طرح لوگوں کی ووٹ اور ہمدردیاں خرید کے انہوں نے اس کو ڈی تھرون کیا اور اس کی جگہ پہ دوبارہ انہوں نے رضا شاہ پہلوی کو انسٹال کیا تھا. اعجاز صاحب آپ کا شکریہ. جناب جوہر سلیم صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین اب ذرا رخ کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا. آج بڑی دو اہم سماعتیں تھیں وہاں پہ, ججز کی سینیورٹی والا کیس اور پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں والا کیس. کے مہمان میرے اس سیگمنٹ کے لیے ہیں جناب ریاست علی آزاد صاحب, میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے جناب علی بخاری صاحب نے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. سنس علی بخاری صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں گاڑی میں, تو میری اطلاع یہ ہے کہ یہ اڈیالہ جیل سے واپسی کے سفر میں ان کی آج ملاقات تھی. بخاری صاحب کیا بنا ملاقات کا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یار ملاقات وہی ہے جو ہر دفعہ ہو رہا ہے. لاسٹ ٹائم بھی ویکینڈ میں 5 بجے تک بٹھا کے لاسٹ ٹیوزڈے کو انہوں نے اور واپس بھیج دیا. آج بھی جو ہے بیٹھے رہے ہم, ہمارا نام تھا ایز پر آرڈرز پاس بائی دا اسلام آباد ہائی کورٹ فل بینچ, اور اس کے انسٹرکشنز کے مطابق 6 بندوں کے نام دیے گئے اور وہاں پر پہنچایا گیا نام کو. اس کے بعد آج جب گئے پہلے رستے میں ناکے لگے ہوئے تھے, تو جب ناکوں سے ہم نکل کے آگے پہنچے گیٹ پر, انہوں نے کہا جی دور جا کے بیٹھ جائیں. وہ کلومیٹر دور ایک گراؤنڈ تھا, وہاں پر جا کے سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے, ہم بھی اکٹھے ہوئے رہے. اور وہاں سے بس سچو صاحب کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جناب کے گھنٹے ڈیڑھ کے بعد یہ دونوں بہنیں جو ہیں وہ چلی جائیں. صرف نورین آپا اور جو ہے ان کو بھیجا گیا, عثما آپا کو بھیجا گیا, اور ان کے علاوہ ان کی بھانجی صاحب تھی خان صاحب کی, اس کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. اور ہم لوگ گئے گیٹ پہ, ہم نے کہا یار بتاؤ ہم کھڑے ہوئے ہیں, ہم کیا ہیں یار, پولیٹیکل لوگ ہیں, کوئی ہم دہشت گرد نہیں ہے, کوئی ہم اللہ معافی دے کسی اور کسی ٹیررزم پارٹی سے یا ٹیررسٹ پارٹی سے ہمارا تعلق نہیں ہے یار, ہم پاکستانی ہیں, سویلائز سٹیزن ہیں, آپ کے سامنے کھڑے ہوئے آگے. پچھلی دفعہ بھی ٹیوزڈے کو آپ نے 6 گھنٹے بٹھائی رکھا ہمیں باہر درخت کے نیچے, تو دھوپ میں گرمی میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ تھا, آج بھی 43-44 ڈگری سینٹی گریڈ تھا. بٹ انفارچونیٹلی ابھی میں رستے میں ہوں اور بالکل نہیں ملنے دیا گیا, بلکہ واپسی پہ کہا گیا جی آپ اڈیالہ روڈ جو مین روڈ پنڈی والی جاتی ہے وہاں سے بھی نہیں جائیں گے, پیچھے سے جائیں کوئی رستہ ہے اور چکری سائڈ سے وہاں سے نہیں. پتہ نہیں ان کو شاید تھا کہ بخاری صاحب کہیں سے گھس نہ جائے اندر, کوئی پچھلے گلی نہ ہوئے جیل دی. سر پتہ نہیں ان کو یہ ڈر ہے, ڈر تو ان کو ہے, خیر چوروں کو ڈر ہی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے سر کہ 17 سیٹوں والی گورنمنٹ ہے. ہم تو الیکشن جیت کے بیٹھے ہیں, آپ کے سامنے پھر رہے ہوتے ہیں, اکیلے پھر رہے ہوتے ہیں یار. جو رات قبر میں ہے وہ روکی تو جا نہیں سکتی, لیکن کم سے کم لوگوں کی امانت پہ خیانت نہیں کی, لوگوں کے رائٹ کی بات کرتے ہیں, رول آف لا کی بات کرتے ہیں, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, نہ کسی فرد واحد کی بات کی جو جج کو فائدہ ہو جائے گا, نہ اس طرح کسی اپنے وکیل کے فائدے کی بات کی. ہم نے تو سمپل بات کی عوام الناس کے لیے, کیونکہ جو پاکستان کے لوگ رہتے ہیں, جو آپ لوگ ہیں, جیسے کہ تو آپ کی رائٹ کی بات ہو رہی ہے نا, آپ کے ہاتھ میں ڈاکہ ڈلا بھائی. ہم تو اس کو سامنے, ہم تو ایک پلیئر ہیں جو کھیل رہے ہیں, لیکن گیم تو ہم آپ لوگوں کے کھیل رہے ہیں نا. ریاست علی آزاد صاحب, بخاری صاحب اور ملٹیپل ٹائمز کچھ اور وکلا جب ٹائم آتا ہے ملاقات کا, لسٹیں ایک دن پہلے چلی جاتی ہیں, ایونچولی پھر بھی ملاقات نہیں کروائی جاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہے نا کہ کسی بھی ملاقاتی کو ملنا یا نہ ملنا, جی یہ رائٹ جیل مینول ایکٹ کے تحت صرف قیدی کے پاس ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کون ملنے کے لیے آیا, وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس سے نہیں مل سکتا یا نہیں ملنا چاہتا, یہ اس کی ڈسکریشن ہے. Nobody else can impose any restriction. No, not at all. یہ رائٹ ہے, جیل مینول ایکٹ کے تحت کوئی بھی کسی قیدی سے جا کے ملنا چاہتا ہے, ملاقات کرنا چاہتا ہے, وہ میں جانا چاہتا ہوں. Yes, you have a right. اور میں کہتا ہوں کہ جیل مینول ایکٹ کے تحت صرف یہ دیکھیں, یہ ڈسکریمنیٹری ٹریٹمنٹ ہے جو آرٹیکل 25 ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس سے ریپگننٹ ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ کیسے پک اینڈ چوز کر سکتے, کیا باقی قیدیوں کی حد تک آپ یہ کرتے ہیں؟ یہ ایکسیپشنل کیس ہے, اور ایکسیپشنل کیس کے اندر جیل مینول ایکٹ کے اندر بھی کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے, آئین کے اندر بھی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے. اینی کین گو وزٹ میٹ اینی convicted or the accused who is behind the bar, اس کو جا کے وہ مل سکتا ہے. ہاں اندر بیٹھا ہوا شخص یا بندی کوئی ہے, وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس سے نہیں ملنا چاہتا. بھائی
اس کی وہ ریفیوز ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں, آپ یہ تو لسٹیں بھیجنے والا کلچر ہی ابھی میں نے دیکھا ہے, یہ جیل مینول ایکٹ کے اندر نہیں ہے, یہ کسی جگہ پہ پرووائڈڈ نہیں ہے کہ لسٹ عدالت بھیج دی کہ اس کو ملاقات کروائیں, اس کو نہ کروائیں. بھائی یہ جیل مینول ایکٹ کے تحت جو قیدی بیٹھے ان کو گورن کرنا ہے. یہ وہاں کا سپریڈنٹ جیل جو ہے نا, وہ اس کو جا کے جو وہاں کا طریقہ کار ہے, ضمانت کا صبح آپ کی پرچی ہوتی ہے, انٹری ہوتی ہے, آپ چلے جائیں, یہ اس کا طریقہ کار ہے. ہم نے تو یہ قانون بدلتا ہوا اور یہ نیا قانون دیکھا ہی ابھی ہے. 26ویں ترمیم کے بعد, 26ویں ترمیم سے پہلے بھی یہی چل رہا تھا, اس کے بعد بھی یہی چل رہا ہے. ترمیم کے بعد بہت سارے چینجز آئیں گے. وہ تو پھر عدلیہ کے حوالے سے, چونکہ عدلیہ کا اس کے حوالے سے بالکل اس وقت ملک کے اندر جو 26ویں ترمیم ہے, اس نے ملک کے اندر ایک ادارہ بالکل جو ہے اس کو ختم کر دیا ہے, دفن کر دیا ہے. آج میں مین الدین خان صاحب وہ سماعت سن رہا تھا, لائیو سماعت تھی, کیا بہترین سماعت ہو رہی تھی. آج آپ کہنے کہ کہیں جا رہے ہیں اس میں آکے جو مخصوص نشستیں, سماعت تو مارشل لا کے دور میں بھی جو پیشو ججز تھے وہ کرتے تھے, سماعت اس وقت بھی ہوتی تھی. سماعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا, سماعت کا رائے صاحب معاملہ جو ہے نا, یہ جو آئین اور قانون ہے نا, یہ جو آئین ہے اس کا مطلب کیا ہے, یہ عوام اور اس کے ملک کے درمیان اس کا یہ ایک ایگریمنٹ ہے, کانٹریکٹ, ٹھیک ہے. اس ایگریمنٹ کے تحت چلنا. اس آئین کے اندر آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ جی یہ 3 ادارے ہیں, اور پھر اس کے اندر اگر ایک ادارہ ہے ہی نہیں ہے, جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیادی ریزن ہے, وہ عدلیہ اور رول آف لا ہے. آپ کے ملک میں کون سی عدلیہ ہے مجھے بتائیں نا رائے صاحب. اسلام آباد ہائی کورٹ کی مثال لے لیں. آپ وکیل ہیں, آپ نے نکل جانا ہے, مجھے کنٹیمپٹ نہیں کنٹیمپٹ اتنی بھی وہ نہیں ہے کہ جی نازک, اور اتنی بھی وہ دل فرفتہ نہیں ہے کہ جی آپ تھوڑی سی بات کریں گے کنٹیمپٹ ہو جائے گی. آج مجھے پتہ ہے وہی آئین آپ کو رائٹ دیتا ہے, آرٹیکل 15, 16, 17, 19, یہ سارے آپ کو رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن, اور یہ وہ رائٹ آپ کو آئین دے رہا ہے. اگر آپ وہ بھی بات کرتے ہیں اور وہ بھی کنٹیمپٹ میں, کنٹیمپٹ کے چند ایک وہ جو اس کے اندر 205 ہے نا آئین کے اندر دیا گیا, اس کے اندر A, B, C اور D جو سب آرٹیکل ہے, اس کے اندر کیٹیگرائزیشن بتا دی گئی کہ یہ ہوگا تو کنٹیمپٹ ہوگا. یہ تو نہیں ہے کہ میں نے آج کسی کی شان میں کوئی خوبصورت جملہ نہیں کہا تو یہ کنٹیمپٹ ہے, اور میں نے ایک اچھی بات کر دی ہے تو مجھے کچھ ایوارڈ مل جائے گا. اتنا نازک اور اتنا وہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیوں اور گلوں اور ان کی زبانوں کے اوپر تالے لگا دیں اور گلے سے دبوچ لیں کہ یہ ہو گیا تو کنٹیمپٹ ہے. کنٹیمپٹ کیا ہو گیا بھائی؟ کنٹیمپٹ آپ دیکھیں, کوئی ججمنٹ ہے نا, اگر ججمنٹ آ جاتی تو وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے, آپ اس کا پوسٹ مارٹم کر سکتے ہیں. آج ہاں وہ تو جب ورڈکٹ آ جائے, لیکن اگر میٹر سب جوڈس ہے تو یو کین ناٹ بی اے جج. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بخاری صاحب آج بڑی دھواں قسم کی سماعت تھی, لائیو تھی, سب دیکھ رہے تھے, ہم بھی جو سپریم کورٹ میں موجود نہیں تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے. ہاؤ پازیٹیو آر یو مخصوص نشستوں کو لے کر؟ دیکھیں یار, میں تو پولیٹیکل ورکر بھی ہوں, الیکشن بھی لڑا اور ایک وکیل بھی ہوں. بات یہ ہے کہ جو یہ سارا کے سارا بیسیکلی آج جو ہماری اسپیشل سیٹس جو چل رہی ہیں, اس کے اوپر جو کیس چل رہا ہے, یہ بیسیکلی ریویژن ہے, بلکہ ریویو ہے. انفیکٹ یہ ریویو ہے سپریم کورٹ کے پاس, اور ریویو میں ریاست علی آزاد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بڑے اچھے پروفیشنل ہیں, سیزنڈ پروفیشنل لائر ہیں. ریویو کے اوپر ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سے قانونی سکم ہے جو اس کے اندر باقی رہ گئے تھے یا قانونی سکم پورے نہیں کیے گئے تھے. یار یہ تو ایسے چل رہا ہے جیسے اپیل آرگومنٹس ہو رہے ہیں, یہ تو ایسے چل رہے تھے دنوں سے جس طرح آرگومنٹ ہو رہے ہیں. اور میں حیران ہوں, میں نے اتنی اس کی وہ پروسیڈنگ سنی کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ پوچھا ہی نہیں گیا کہ یار ججمنٹ تو پڑھ دیں پہلے. ججمنٹ ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوئی جو پچھلے سال جولائی کی میں اناؤنس ہوئی تھی آج تک. تو یار مجھے تو خیر کوئی اچھی امید نہیں ہے اتنی. ویسے میں کہوں اسپیکنگ فار مائی سیلف کہ ابھی تو پینڈنگ چل رہی ہے, لیکن جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں وہ ہم نے ریویو پیٹیشن میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. اتنی لمبی پروسیڈنگ اور اتنا زیادہ چیز ہونے والے. اور بڑے حیرت زدہ بات ہے کہ اس میں 2 ججز ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ جب قاضی فائز عیسیٰ نے ہم سے بلے کا نشان لیا تھا, جہاں سے یہ ساری چیز اورینٹ ہوئی, یہ ساری چیز کی جو پیدائش ہوئی نا, یہ اس ایک ججمنٹ سے ہوئی جو آج پاکستان سارا خمیزہ بھگت رہا ہے اور لوگوں کے حقوق کو ڈاکہ مارا گیا. یہ قاضی فائز عیسیٰ کی ججمنٹ تھی, اس کے ساتھ 2 ججز اس بینچ پہ موجود تھے جو اس کے اندر بھی موجود ہیں. اور جب وہ کوشچن کر رہے ہوتے ہیں تو میں اپنے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوتا ہوں کہ یار یا تو ان کو پتہ نہیں ہے, یا یہ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں,
یا ایز اے عام کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ جبکہ جب وہ اناؤنس ہوئی تھی اس کے جو بینچ میں لوگ موجود تھے انہوں نے ایک ایک چیز دیکھی تھی, ایک ایک چیز پڑھی تھی, ایک ایک چیز سنی تھی, اور وہ میں آج بھی وہ ڈھونڈ رہا ہوں, تو 10 لوگ ڈھونڈ رہا ہوں, وہ نورین اور پتہ نہیں کون کون تھے جن کے کہنے پہ ہمارا نشان بلہ چھین لیا گیا تھا, جن میں سے ایک نے بھی الیکشن نہیں لڑا. وہ تو نورین تو روتی رہی تھی نا, وہ تو کہاں پر یعنی کون ہیں وہ لوگ جن کی بیسس پہ ایک فیصلہ آیا تھا. تو اس آئی تھنک ٹیکنیکل گلیچ آ گیا کیونکہ ہی از ٹریولنگ. ریاست آزاد صاحب آج آپ سپریم کورٹ میں تھے, یو ور ان سپریم کورٹ, دونوں کیسز کی سماعت دیکھی آپ نے؟ میں نے ایک کی وہ جو ججز کا جو ڈوگر والا ٹرانسفر والا کیس ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے, رولز اینڈ ایوری تھنگ جس طرح وہ بنائے گئے ہیں اس میں رائے صاحب بہت کلیئر ہے. دیکھیں جو انڈیا کا لا ہے ان کا جو 222 ہے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل, اس میں انہوں نے ایک یونیفائڈ پالیسی دے دی ہے کہ جو ججز ہیں ان کی سینئرٹی ایک پورے ملک کے اندر وہ کنسنٹ والا نہیں, وہ جس کو چاہیں وہ ٹرانسفر کر دیں, وہ کیری کرتا ہے اپنی وہاں پہ. اور اس کا کمپیریزن یہاں کے آرٹیکل 200 سے اگر آپ کریں تو وہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے عارضی ٹرانسفر کو ڈیل کرتا ہے. پھر یہاں پہ جو 194 ہے آئین کا, اس کے اندر بتایا گیا کہ جب آپ کسی نئے آفس میں انٹر ہوں گے تو آپ کو اوتھ لینا ہے. یہ کنٹروورسی ہے اور یہ کسی جگہ پہ کوئی ایسا پریسیڈنٹ نہیں ہے. جتنے بھی آپ آرٹیکل دیکھ لیں کہ جی نئے آفس کے حوالے سے پریزیڈنٹ ہے, ان کی اوتھ آپ دیکھ لیں, پرائم منسٹر کا, ججز کا, اس کے اندر یہ پرووائڈڈ ہے کہ when you entered into new office you have to take a oath. تو وہ پروویژن اگر آپ اویل کرتے تو پھر آپ کو سینئرٹی میں باٹم پہ جانا پڑے گا. تو ڈوگر تو اس کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جائے نہیں, تو یہ اس کے لیے نیو آفس تھا. تو جب نیو آفس میں انٹر ہوگا تو نیا حلف لینا ہوگا, تو پھر باٹم پہ چلا جائے گا. اور میری ذاتی رائے میں اس میں کوئی اتنا بڑی وہ نہیں ہے, بڑی ڈیٹیل میں آج آرگومنٹ ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام لا ڈسکس ہوا, ججز کی سینئرٹی, پوسٹنگ, خط, وہ خط اس میں جو انہوں نے ریپرزنٹیشن دی تھی اور وہ چیف جسٹس نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا, وہ بھی پڑھا گیا, وہ بھی ڈسکس ہوا. بڑی ڈیٹیل میں آرگومنٹ. آج تو خیر ریبٹل میں تھا, ادروائز کیس تو ان ڈیٹیل تمام وکلا جو تھے پٹیشنر کونسل وہ تمام اس کو آرگو کر چکے ہیں. اور آج اے جی جو پنجاب تھے ایڈوکیٹ جنرل, وہ آگے آل آف سڈن جب ریبٹل اٹرنی جنرل بھی آرگو کر چکا ہے, ریبٹل بھی ہو گئی ہے اور ادھر سے بھی ریبٹل ہوگی, تو وہ لے کے آگیا کہ جی مجھے آرڈر 27 سی پی سی کے تحت مجھے بھی نوٹس دیا گیا, تو یہ میری ایک پٹیشن ہے. اور میرا یہ اس نے ایک ہسٹری سبمٹ کی ہے کہ 1955 سے لے کے آنورڈ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کتنے کیسز ہیں اور اس میں پوسٹنگ, ٹرانسفر, سینئرٹی اس کو کیسے ڈٹرمن کیا گیا, تو وہ ایک انہوں نے دی. کل ممکن ہے کہ ان کو بھی 10-15 منٹ کے لیے سن لیں, ادروائز کل یہ کیس وائنڈ اپ ہو جائے گا اور شارٹ آرڈر کل بھی آ سکتا ہے یا پرسوں آ جائے گا. اور کیا پاسبلٹیز ابھی تک؟ اور میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا, یہ میری ذاتی رائے ہے, میں اس کیس کو پریجوڈس نہیں کر رہا یا میری کوئی میں اس پہ کوئی اپنا وہ فائنل ورڈکٹ نہیں دے رہا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سینئرٹی کے حد تک تو یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈوگر صاحب کے خلاف آ جائے گا. یہاں پہ رک جائیں, ڈوگر صاحب کے خلاف آ جائے گا. ایک ہائپوتھیسس ہے ان کیس, تو جو ابھی تک اقدامات ڈوگر صاحب نے کیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اگر خلاف آ جاتا ہے تو ان اقدامات کا کیا بنے گا؟ نہیں, ان کو تو پروٹیکشن حاصل ہوگی, اس میں تو کوئی وہ نہیں ہوگا. یہ ہے کہ اب چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ججمنٹ آئے گی اس کا اسپیکٹ جو ہوگا یا ایفیکٹ ہوگا وہ پراسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا, اس ڈیٹ سے آنورڈ ہوگا, ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ اس کا نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بقیہ ہوں گے وہ اسی طرح چلیں گے اور پھر چلیں گے یہی ایکٹیو جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہے نا, اب اس کو کنفرم چیف جسٹس لگانے کے لیے جوڈیشل کمیشن میں جانا ہوگا. جوڈیشل کمیشن پھر طے کرے گا, وہ 2 دن بعد ہوتا ہے, 2 سال بعد ہوتا ہے, وہ کیسے ہوتا ہے یہ آپ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے. تو جس طرح چل رہا ہے معاملہ ایسے ہی چلے گا. ہاں, پھر اگر جوڈیشل کمیشن کا پرماننٹ نہیں آتا تو پھر دیکھنا پڑے گا. اور اوتھ کے والے سے کیا سپریم کورٹ ہولڈ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بھی تو لے جایا جا سکتا ہے نا؟ نہیں, تو یہ آئینی بینچ ہی سن رہا ہے نا,
फर्दर परमानेंट जो ट्रांसफर जहाँ पे बहुत कंट्रोवर्सी है, हाँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आईनी बेंच में भी तो ले जाए जा सकते हैं ना लोग। इस्लामाबाद में तो अभी बना ही नहीं है। जब बनेगा जब बनेगा तो वो उस पर भी तो ले जाया जा फिर उस सकता पे है। भी बात करेंगे। वी ऑल नो दैट कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाएगा हाई कोर्ट्स के तो सारे मेन केसेस तो वहाँ शिफ्ट हो जाने हैं। ऑफ कोर्स वहां पे तो फिर सारे चलेंगे, बाकी तो इधर ये भैंस चोरी, गाय चोरी और ये केसेस रह जाएंगे, या किसी का लेन देन औरंगजेब साहब भी अगर वापस आके सुनते रहे तो मुमकिन है। ये भी हो सकता है कि अगर ये ऐसा हो जाता है तो मियां साहब को भी वापस ला के, तो चूंकि अब जो 26वीं तरमीम आई है उसके अंदर जो आर्टिकल 175A के अंदर है उसमें लिखा हुआ है कि मोस्ट 3% जो सीनियर हैं जजेस उनमें से चीफ जस्टिस लगाना है, तो मियां साहब तो वहां पे टेम्परेरी जज है, वो वापस आ सकते, उनको भी उसमें कंसीडर किया जाएगा। फिर जुडिशियल कमीशन डिसाइड करेगा कि इन तीनों में से किसको चीफ जस्टिस लगाना है। वेरी इंटरेस्टिंग। नाज़रीन, होप एंड प्रे के इन डेज टू कम हमारे जो इंटरनल इश्यूज हैं, जहां पर एक्सटर्नली बहुत सारे खतरात लाक हैं, वहीं पर जो हमारे इंटरनल इश्यूज हैं वो भी बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। रीजन कि हम इंटरनली स्ट्रांग होएंगे तो बाहर के थ्रेट्स को हम बेहतर काउंटर करने के काबिल होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।